बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज सबसे बड़ी ख़बर जो इस वक्त चल रही है वो है जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़ को मज़ीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ़ मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने इस साल नवंबर में रिटायर होना था, लेकिन अगस्त की 19 तारीख को यानी कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको एक और टेन्योर के लिए आर्मी चीफ़ मुकर्रर कर दिया है। इस तरीके से वो अब नवंबर 2022 तक अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे। और हम आपको बता दें कि हमने पहले दिन ही आपसे ये वादा किया था कि हम आपको सही खबर भी देंगे, बर वक्त भी देंगे, बल्कि बहुत पहले दे देंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये खबर प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में 18 जून 2019 यानी कि ठीक 2 महीने पहले आपको ये खबर दे दी थी। और किस अंदाज में दी थी, ज़रा आप खुद ही सुनिए। मेरे पास खबर भी है कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं एक्सटेंशन देनी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। और क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की भी, रीजन की भी, अदरवाइज़ भी, उसमें एक तजर्बाकार और जो पीछे से चीज़ें चली आ रही हैं उनको आगे बढ़ाने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का रहना ज़रूरी है। मुझे लगता है इमरान खान साहब तो ये फ़ैसला कर चुके हैं। अब वो कब अनाउंस करेंगे इसका ये इमरान खान साहब बता सकते हैं। चौधरी साहब, ये खबर हमने 2 महीने पहले दे दी थी और इस खबर के नशर होने के बाद हमारे बहुत से दोस्तों ने इस पे ज़रा थोड़ा से सीख पा भी हुए और ये भी कहा कि इसकी वजाहत की जाए और इसके बारे में क्लियर किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है खबर होती है, वो हमने दे दी थी और हमने ये एजाज़ बरकरार रखा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि साबिर शाकिर और एयर वाई न्यूज़ को मैं बरमला और बला खौफ तरदीद ये मुबारक देना पसंद करूँगा कि आप लोगों ने जो खबर दी थी वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। और आज अभी 3 महीने तकरीबन रहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी होने में, तो आज जो ये अनाउंसमेंट किया है इस पर मैं अपने व्यूज़ दूंगा ज़रा आगे चल के। लेकिन इसका क्रेडिट साबिर शाकिर को जाता है और एयर वाई को जाता है, और ख़बर देनी चाहिए और ख्वाहिशात के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, बात यह है कि पहला जो टेन्योर था, जब जनरल राहील शरीफ साहब रिटायर हो रहे थे, तो जो पैनल ज़ेरे गर्दिश था उस पैनल में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम बतौर नए आर्मी चीफ़ के दूर दूर तक नहीं था। और क्योंकि ये टॉप 3 में शामिल भी नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का इंतखाब किया और एक आम परसेप्शन ये था कि ये कंप्रोमाइज़ हो गया जी, और बस अब मामलात मुल्क के दिगरगूं हो जाएंगे और अब कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं रहा। अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लगा लिया है, अब किसी खैर की तवक्को नहीं। लेकिन जनरल बाजवा हाज़िर होते हैं नवाज शरीफ साहब की खिदमत में, वज़ीर आज़म की खिदमत में। उन्हें वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाता है, वो जाते हैं, वो सैल्यूट करते हैं नवाज शरीफ साहब को और उनको कहते हैं कि आप मेरे बॉस हैं, आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के और मैं आपका मातहत हूँ। आप आइन और कानून के तहत जो भी हुक्म देंगे उस पर अमल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी, मेरी ड्यूटी होगी और मैं उस पर अमल करूँगा। चौधरी साहब, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, उनकी खिदमत में भी जाते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको भी सैल्यूट करते हैं और बरसरेआम करते हैं और उनको भी यही कहते हैं कि आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपका मातहत हूँ, आपने फ़ैसले करने हैं
آئین اور قانون کے مطابق آپ جو بھی حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کا ٹینیور پورا ہوتا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی، اور نواز شریف صاحب اس دوران نااہل ہو جاتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات کیوں کشیدہ ہوئے، میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا جو پاناما کا معاملہ چلا چوہدری صاحب، تو پاناما کے معاملے میں نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے بھی اور خود بھی کہا کہ جے آئی ٹی میں بریگیڈیئر ہیں ایم آئی کے اور بریگیڈیئر ہیں آئی ایس آئی کے، تو جنرل صاحب آپ ذرا ان کو مینیج کریں، کنٹرول کریں، یہ بہت تنگ کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان دونوں کو افسروں کو، کیونکہ یہ آپ کے ہیں، فوج کے ہیں، ان کو آپ کر لیتے ہیں تو باقی مینیج کر لوں گا میں۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلنٹلی جو بھی پیغام رساں تھا، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، ان کو بلنٹلی یہ کہہ دیا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، یہ معاملہ سپریم کورٹ اور نواز شریف کے درمیان ہے، ان کے خاندان کے درمیان ہے، اور اس سلسلے میں وہ کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ یہ مقدمہ آئین اور قانون کے مطابق وہ جیسا ہے وہ ان کی مرضی ہے، کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں۔ لیکن اس جواب کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ بھی اور فوج پہ بھی اور ان دو افسروں پہ بھی جو جتنا ملائن کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا۔ کبھی خلائی مخلوق کہا گیا، کبھی جوڈیشری کو ہدف تنقید بنایا گیا، نہال ہاشمی، دانیال عزیز، طلال چودھری، نہ جانے کون کون سے، خواجہ سعد رفیق صاحب، ایسے بندے اتارے گئے۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے انتہائی صبر و تحمل سے وہ ٹینیور پورا کیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور اس کے بعد بھی۔ تو یہ ہے ایک طرح کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اب آپ بتائیے۔ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے علم میں تھا، خبر آ گئی تھی، اور آپ نے یہ دی ہے یا کسی نے کہ 4 مہینے پہلے، اور یہ طے ہوا تھا کہ خبر باہر نہیں نکالی جائے گی۔ ہوا یہ ہے کہ 2 فرنٹس پر ملک میں بے یقینی پیدا کرنے کے لیے غیر ملک اور پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے اندر ان کے گماشتے اور ایجنٹ جو ہے وہ کام کر رہے تھے کہ اگلے 3 مہینے ملک میں بے یقینی اور عدم استحکام کا بازار گرم کیا جائے، سرحدوں پر حملوں کی صورت پیدا کی جائے اور پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے۔ اور یہاں تک ہوا کہ کل پیپلز پارٹی کی قیادت نے میسیجز بھیجے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ مل کے ایجیٹیشن لانچ کر دیں۔ کیوں کہ شہباز شریف اور فضل الرحمان کو ادارے جو ہے ریاست کے، یعنی فوج جو ہے وہ ان کو شہ دے رہی ہے کہ آپ عمران خان کی گورنمنٹ کو بڑھ جائے، اس لیے فوری طور پر اس فیصلے کا اعلان کیا گیا، ورنہ یہ نومبر کے آخری ہفتے میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، کیونکہ اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم تحریک چلائیں گے، ذرا یہ رمضان گزر جائے، پھر محرم گزر جائے، پھر سفر گزر جائے، پھر ربیع الاول گزر جائے تو پھر اکتوبر گزر جائے، یہ موسم ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی ساری ٹائمنگ جو تھیں وہ اسی لیے تھیں۔ اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو متنازع بنانے کے لیے مریم بی بی کے پاس بھی ایک اسکرپٹ تھا، اور انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمپین لانچ کرنی تھی، لیکن انہیں اس بات کا موقع نہیں ملا، اور وہ اپنے ہی جو ہے منی لانڈرنگ کے کیسز میں اس وقت اندر ہیں، ورنہ بہت کچھ تیار کیا جا چکا تھا، اور یہ آنے والے دنوں میں حالات مزید گھمبیر کرنے تھے انہوں نے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ بر وقت بھی ہے اور صحیح ٹائم پہ کیا ہے، لیکن اگر اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر ہم میرٹ پہ دیکھیں سیکورٹی صورتحال چوہدری صاحب اس وقت افغانستان کی کیا ہے۔ افغانستان میں امریکی افواج انخلا کا سوچ رہی ہیں، اور افغان طالبان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اور ان کو جتنا بھی پاکستان کر سکتا تھا ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا ہے،
جس کی قیادت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے افغان طالبان کے ساتھ اس نوعیت کے نہ تو رابطے تھے اور نہ ہی اس نوعیت کا کوئی تعلق تھا۔ اس لیے پاکستان نے یہ سوچا اور یہ فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کتنے کشیدہ تھے چوہے صاحب، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود، کوئی اور نہیں، بذات خود اسحاق ڈار صاحب کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ فیٹف ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے، یہ تنظیمیں ہیں، قلعدم تنظیمیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ لے لیں، ان کو ڈی ملٹرائز کریں، ان کو غیر مسلح کریں، ان پہ پابندیاں لگائیں اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ اقدامات کریں۔ اسحاق ڈار صاحب، یہ ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں، یہ ڈان لیکس تو کہا گیا نا کہ ڈان لیکس کا بالکل اپوزٹ پرسیپشن دیا گیا۔ یہ ریکارڈ پہ لا رہا ہوں چوہے صاحب کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک نہیں، دو نہیں، تین بار توجہ دلائی کہ یہ ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں، فیٹف کی تلفار ہم پہ لٹک رہی ہے اور ہم برے طریقے سے پھنسنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ اقدامات کر لیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اگر ہم نے ان قلعدم تنظیموں کو کچھ کہا تو یہ ہمارے لیے سیاسی نقصان ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ سیاسی نقصان ہوگا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور آج فیٹف میں ہم برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں اور گرے لسٹ میں ہیں اور بلیک لسٹ میں جانے سے پتہ نہیں کیا کیا تگ و دو کر رہے ہیں۔ چوہے صاحب، نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یعنی اس وقت پاکستان کے اوپر جنگ جیسا ماحول پیدا کیا گیا، ایسٹ پر بھی اور مشرق کے علاوہ مغرب میں، افغانستان میں جو صورتحال ہے، پاکستان کے اس میں ایکٹیو ضرورت ہے۔ تو مڈ سٹریم ہارسز آر ناٹ چینج، کہ لیڈرشپ میں اس وقت تبدیلی مناسب نہیں تھی، اور جنرل باجوہ نے غیر سیاسی، خالصاً پیشہ ورانہ، محب وطن پاکستانی اور مسلح افواج کے سربراہ کے طور پر، اور جہاں جہاں خطرے کی بو سونگی وہ وہاں بارڈر پر گئے اور اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو آفرین ہے ان کی سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں پاکستان نے فروری میں مودی کا جو ناپاک منصوبہ تھا وہ راتوں رات خاک میں ملا دیا، جو آپ کے علم میں ہے ساری بات۔ اس وقت بھی پاکستان نے امریکہ میں جو دورہ ہوا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا، اور وہاں جو مذاکرات ہوئے ہیں، اور 5 اگست سے لے کے میں 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ اور دوسرے سربراہوں نے جس تحمل اور بردباری سے اور ٹھوس انداز میں پالیسی اپنائی اور اس پر عمل کیا کہ آج انڈیا از آن دی رن، ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ بھاگے پھر رہے ہیں، پہلے بات نہیں کرنا چاہتے، اب کہتے ہیں آپس میں بات کر لو، اور تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، تمہیں کشمیر خالی کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے انہوں نے بال لگا دی ہوئی ہے کشمیر کے اندر، جس طرح انہوں نے معصوموں کو ذبح کیا ہے، جس طرح خواتین کی بے حرمتی کی ہے، جس طرح وہاں بوڑھے اور بچے جیلوں میں پابند پھینک دیے گئے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی افواج کا اور ظالموں کا وہاں وہ کیا اثر کرتے ہیں۔ نہ کوئی پاکستان سے جائے گا، نہ بھیجا جا رہا ہے، نہ بھیجیں گے، لیکن ہم کشمیریوں کو اب نہیں روک سکتے۔ بالکل صحیح کہا چوہے صاحب آپ نے۔ تو معاملہ یہی ہے، یہ وہ حالات ہیں، مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ یہی وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ بنیادی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور جنرل باجوہ کا کامیاب دورہ امریکہ ہوا۔ اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ جی صدر ٹرمپ نے یہ کشمیر کا تذکرہ کیسے کر لیا۔ میں ایک چیز شیئر کر لوں کہ جب صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، تو پہلے یہ قصہ چھیڑا
وزیر اعظم عمران خان نے اور صدر ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر پورا جو پس منظر ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا اور ان کو بتایا کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اور انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی یہ قراردادیں ہیں، اور اگر جس کوشش میں آپ اور ہم افغانستان میں پیس پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کشمیر کا تنازع بھی حل ہو جائے اور تو اس ریجن میں ایک مستقل امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا تنازع ہے دو ایٹمی قوتوں میں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اگر یہ آپ کر دیں تو اس میں آپ اپنا رول پلے کریں، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے اس میڈیا ٹاک میں آ کے پھر اس کا اظہار بھی کیا، اور نریندر مودی کی طرف سے جو غالباً فروری کے بعد جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کا حوالہ دیا، اور انہیں کہا کہ مودی بھی یہی کہتے ہیں، تو آپ اگر راضی ہوں گے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، رام رام کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی چھرا گھونپ دیتا ہے جس سے یہ بات کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اقدامات ہوئے ہم نے دیکھے، تو اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس وقت چوہدری صاحب، سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جانا، اس میں ایک ایفرٹس تو وہ تھیں جو ہمیں نظر آ رہی تھیں سول حکومت کی طرف سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے، لیکن دوسری جانب بھارت اس اجلاس کو رکوانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ امریکی منصب کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ اگر بھارت کی یہ جارحیت اسی طرح رہی اور اس کو نہ روکا گیا تو پھر یہ افغان کا جو پیس پروسیس ہے اس کو ہم سب بھول جائیں گے اور پھر معاملہ ایسٹرن بارڈر پہ آ جائے گا۔ اس لیے تمام تر کوششوں کے باوجود، بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بھارت کو واقعتاً ایک سفارتی شکست ہوتی ہے، جس کو اب بھارت بھی تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اقدامات انہوں نے لینا شروع کر دیے مقبوضہ کشمیر میں شکست خوردگی کے بعد۔ جج صاحب، اور اس کی شکل دیکھیں نا، وہ جو وہاں انہوں نے پرماننٹ ریپرزنٹیٹو وہ اتفاقیہ وہ آ ہی گیا سامنے کہ یہ کس برے طرح مایوسی کے عالم میں یعنی سوالوں کو اوائڈ کرتے ہوئے وہاں باتیں کر رہے تھے۔ پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہوئی ہے، کشمیریوں کے خون نے رائے گاہ نہیں جانا، اور وہاں انشاءاللہ تعالی پاکستان اور کشمیری جو ہیں سرخرو ہوں گے۔ اگرچہ قربانیاں وہ دے رہے ہیں لیکن پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور دنیا اس طرح پاکستان سے فاصلے پر نہیں ہے، آئسولیشن کی طرف نہیں ہم بڑھ رہے، دنیا ہمارا موقف سن رہی ہے۔ اور جس طرح ہزار بندے نے لندن میں مظاہرہ کیا ہے، مجھے شبہ ہے اگر وزیر اعظم ستمبر میں جاتے ہیں نیو یارک تو وہاں بہت بڑا اجتماع جو ہے ان کا منتظر ہوگا۔ تو بات یہ ہے صابر شاکر صاحب، یہ آپ کے فضل الرحمان اور یہ شہباز شریف اور نواز شریف کے جو یعنی جن کو آپ لمبی چوڑی میں بات نہیں کرنا چاہتا، یہ کن بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ چوہدری صاحب ایک بات کہوں، بریک کا بھی وقت ہوا ہے، اب یہ غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں یہ تمام لوگ اور تمام قیادتیں جو کرپشن کی دلدل میں دھنسی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کو بھارت کا دارالحکومت دلی کیسے دیکھ رہا ہے، ان پر یہ خبر کیا بن کر گزری ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تھا، تو انڈیا کے حوالے سے بتا دوں کہ دلی تو اس وقت کافی پریشان ہے۔ یہ میں صرف یہاں بیٹھ کے کہہ نہیں رہا بلکہ یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ دلی میں یہ خبر بجلی بن کر گری ہے اور ان کی توقعات کے بالکل برعکس ہوا ہے، اور دلی خاص طور پہ بہت پریشان ہے، اور انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے جب یہ
انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے ٹی وی خبر کے بعد اے آر وائی نے آج بھی اے آر وائی نے یہ خبر بریک کی ہے، اور اس خبر کے بعد انڈین دفتر خارجہ دلی نے اپنے ہائی کمیشن میں ادھر اسلام آباد رابطہ کیا اور کنفرم کیا ہے کہ کیا یہ خبر درست ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان پر یہ بجلی بن کر گری ہے، کیونکہ ان کی توقعات کے بالکل یہ برعکس ہوا ہے۔ وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے وہ تھوڑے سے خائف بھی ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ جب یہ ہوا واقعہ بالا کوٹ والا، تو میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے سے بھی پہلے بلکہ میرا خیال ہے ایگزیکٹ 14 گھنٹے ہوئے تھے۔ 14 گھنٹے کے اندر پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اور 2 طیارے ان کے مار گرائے، ایک ہیلی کاپٹر ان کا خود ہی گر گیا مقبوضہ وادی میں، اور ایک پائلٹ گرفتار ہوا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ان کے کیا کہنا چاہیے اوسان پہ سوار ہے، اعصاب پہ۔ ایک خبر شیئر کرتا ہوں جوہر صاحب، جس کی وجہ سے وہ یہ دلی پریشان ہے۔ ہوا یہ کہ 27 فروری کا جب واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب طیارے گرائے گئے تو انڈیا نے اسرائیل سے مل کے پاکستان کے کراچی کے 4 ٹارگٹ سیٹ کیے، اور 4 ٹارگٹس انڈر اٹیک تھے، میزائل ریڈی۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی تیاری کی، اور ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہدایت پہ، وزیر اعظم کی ہدایت پہ، ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے انہوں نے رابطہ کیا اجیت دوول سے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے۔ انہیں بتایا کہ آپ نے یہ 4 ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس کے جواب میں یہ 12 ٹارگٹ سیٹ کر لی ہیں۔ ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں آپ کے عزائم کی، تو جس ملک کے ساتھ مل کے آپ یہ کر رہے ہیں، اس ملک نے تو ادھر نہیں رہنا، وہ تو یہ شرارت کروا کے چلا جائے گا، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور آپ کے 12 ٹارگٹس جو ہیں یہ ہمارے نشانے پر ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے اس شرارتی ملک کے ساتھ اس کے مشورے پہ عمل کرنا ہے، یا پھر اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ انسان بن کے رہنا ہے۔ جس کے بعد یہ سچویشن ڈیفیوز ہوئی، اور بھارت نے وہ اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور وہ جو شرارتی ملک تھا جس کا نام اسرائیل ہے، وہ یہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو یہ چیز انڈیا کے اعصاب پہ تو سوار ہوگی چوہر صاحب، کیونکہ اگلے 3 سال پھر انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اسٹریٹجی اور باجوہ ڈاکٹرائن کے ساتھ نمٹنا پڑے گا۔ نہیں، اس پر کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی تک میں نے کیا کہا کہ 5 اگست کو جس طرح انہوں نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ کر کے کشمیر کی اسمبلی کی کسی ریزولوشن کے بغیر پارلیمنٹ سے پاس کر کے آپ نے نافذ کر دی ہے، اور لاکھوں کے تعداد میں فوج لے کے چلے گئے ہیں۔ آج انڈیا کہاں کھڑا ہے، اور کشمیری کہاں کھڑے ہیں، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان کے عوام اور فوج کہاں کھڑی ہے؟ میں نے کہا کہ پاکستان نے اس وقت سفارتی، سیاسی، اخلاقی اور زمینی حقائق کی روشنی میں ہندوستان کو آگے لگایا ہوا ہے۔ وہ اب بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی۔ اگر وہ آپ کا جو سو کالڈ ان کا پرماننٹ ریپرزنٹیٹو ہے، اس نے کہا کہ ہم تو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، بھائی کیا کون سی بات؟ اور وہ راج لاتھن جو الٹ پلٹ بیان دیتا ہے، اس سے ان کی جنجلاہٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم نے تو ایٹمی قوت بنے ہیں کہ ہم پر کوئی ملک حملہ نہ کرے، اس سے جنگ تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے، اس کا مطلب ہے ان کو روایتی کنونشنل جنگ میں بھی پاکستان کے خلاف کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اور میں آپ کو بہت کم بتا رہا ہوں کہ اس وقت کشمیر کے اندر ہندوستان کی افواج اور سیکورٹی ایجنسی جو ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر مجاہدین کے نرغے میں ہیں، جن کے بھائی، جن کی بہنیں، جن کے بچے، جن کے بزرگ سب انہوں نے ذبح کیے ہیں اور جیلیں بھر دی ہیں اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔
وہ انہوں نے آزادی لے کے رہنی ہے. میں آپ کو اطلاعات دے رہا ہوں. اب انہوں نے پورے ایل او سی پر تمام پہلے روشنی کے گولے مار رہے ہیں, اس کے بعد فائرنگ کر رہے ہیں, پھر مارٹر توپوں سے حملے ہو رہے ہیں. وہ تقریباً لمیٹڈ جنگ میں جھونک چکے ہیں اپنے آپ کو, لیکن فکر نہ کریں, ان کا حشر وہی ہوگا جو انشاءاللہ تعالی کشمیری چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں چوہے صاحب کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیریوں نے کرنا ہے, اور کشمیریوں کی 3 قیادتیں جو کہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھیں, وہ تینوں قیادتیں اس بھارتی اقدام کے بعد, نریندر مودی کے اقدام کے بعد وہ تینوں قیادتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. کون کون سی؟ ایک آل پارٹیز حریت کانفرنس جس میں سید علی گیلانی, یاسین ملک صاحب اور میر وائز عمر فاروق اور سجاد لون اور اس کیڈر کی جتنی لیڈرشپ ہے. دوسری لیڈرشپ وہ تھی جو برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد وہ یوتھ ہے. تیسری جن کو ہم دلی نواز کہتے تھے, محبوبہ مفتی اور شیخ عبداللہ کی اولاد عمر فاروق اور فاروق عبداللہ. ان تینوں قیادتوں پہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے. ان تینوں سوچوں کو بھارتی اقدام کے بعد یہ تینوں سوچیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں, اور 2 قومی نظریہ 1947 کے بعد, جس کو 1971 میں اندرا گاندھی نے ایک جملہ بولا تھا ایسٹ پاکستان کے بعد, بنگلہ دیش کے بعد, اندرا گاندھی نے ایک جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آج میں نے 2 قومی نظریہ کو بحیرہ بنگال میں دفن کر دیا ہے, غرق کر دیا ہے, لیکن آج وہ 2 قومی نظریہ دوبارہ زندہ ہو چکا ہے اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں سب کے سب. اور مہاتما گاندھی اس بارے میں کشمیر کے معاملے میں کیا کہتے تھے, ذرا وہ سنیے. راج کس کا ہے؟ پرجا کا ہے. کشمیر میں بھی پرجا کا ہے. اگر کشمیر کی پرجا کہیں اور سب کو آزادی سے پوچھنا چاہیے, اس پر آکرمن نہیں ہو سکتا ہے, اس کے دیہاتوں کو نہیں جلا سکتے ہیں, اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں. پرجا کہیں کہ ہم تو پاکستان میں جانا چاہتے ہیں, تو کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو ان کو پاکستان سے روک سکتے ہیں. ایسے اگر پرجا کہیں, بھلے مسلمان کی آبادی بڑی ہے, اور مسلمان کہیں کہ نہیں ہم تو یونین میں رہنا چاہتے ہیں, ایسا کہیں تو ان کو حق ہے, لیکن مجبور نہیں کر سکتے. نہ یونین کے لوگ مجبور کر سکتے ہیں کشمیری لوگوں کو, نہ پاکستان کے لوگ ان کو مجبور کریں. یہ آپ نے صاحب مہاتما گاندھی کے الفاظ بڑے واضح تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, نہ ہی دلی سرکار ان کو مجبور کر سکتی ہے, نہ ہی پاکستان کی سرکار مجبور کر سکتی ہے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بالکل جانے دینا چاہیے, ان کے گھروں کو نہیں جلانا چاہیے. یہ تھے مہاتما گاندھی جو بانی ہندوستان تھے, جو لیکن اس کے بعد یہ مودی کے آباء و اجداد نے اس کو, یہ گڈسے وغیرہ اسی کے لوگ تھے, آر ایس کے, انہوں نے قتل کرایا ہے. بالکل صحیح بات ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. گاندھی کے قاتل کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ سنیے. Gopal Godse, brother of Nathuram Godse. Nathuram Godse was the one who assassinated Gandhiji. I do not repent for having participated in the act. Gandhiji that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. یہ مہاتما گاندھی کے قاتل کے بھائی تھے جو بتا رہے تھے کہ گاندھی جی کو قتل کیوں کیا, کیسے کیا اور ریزن کیا تھی, اور یہ اس قتل میں شریک تھے. دوبارہ سنیے کہ مہاتما کے قاتل کے بھائی جو کہ شریک ملزم تھے
وہ کیا کہہ رہے ہیں. I am Gopal Godse, brother of Nathuram Godse. Nathuram Godse was the one who assassinated Gandhiji. I do not repent for having participated in the act. Gandhiji, that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. یہ تھے قاتل کے بھائی شریک ملزم جو یہ کہہ رہے تھے کہ گاندھی جی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ پاکستان کی حمایت میں بول رہا تھا. پاکستان کی حمایت میں کیا بولا تھا؟ کشمیر کی حمایت میں بولے تھے وہ کہ جو کشمیر کا فیصلہ ہے کشمیریوں نے کرنا ہے اپنے مستقبل کا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو گاندھی جی کو مارنے کے لیے گولی کا ہونا ضروری ہے, بھوک ہڑتال سے یہ نہیں مریں گے. ایک اور تھاٹ ہے مہاتما گاندھی کا, وہ بھی ذرا سنیے. باؤنڈری کمیشن کا یا تو ریڈ کلف صاحب کا جو ایوارڈ بنا ہے اس ایوارڈ پر ہم کو قائم دینا ہی چاہیے, دینا. اس کو اگر کوئی بھی اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں سلطنت, دونوں حکومت مل کر آپس میں فیصلہ کرے, تب تو ہم شانتی سے رہ سکتے ہیں. بدلنے کی شرافت سے کوشش ایک ہی بن سکتی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دونوں حکومت مل کر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھیں کہ اس سے ہم زیادہ آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں تو کریں. اگر دونوں حکومت مل جل کر کوئی نہیں کر سکتے ہیں تو جو ایوارڈ بنا ہے اس ایوارڈ پر قائم رہ کر سب کو رہنا ہی چاہیے. بڑا کلیئر تھے چوہے صاحب الفاظ مہاتما گاندھی کے, کس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. بہت ہمبل تھے. حد بندی کمیشن نے جو حد بندی کرنی تھی کر دی, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی چینجز لانی ہیں وہ دونوں مل کے آپس میں بیٹھ کے لے آئیں, کیونکہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور اگر اچھے طریقے سے رہنا ہے تو پھر بات چیت سے دونوں ملک حد بندی میں اگر کوئی چینجز لانا چاہ رہے ہیں تو لا سکتے ہیں. چوہے صاحب, اس وقت یہ خیالات تھے جس کے بعد RSS اس وقت بھی موجود تھی, راشٹریہ سیوک سنگھ کہتے ہیں جس کو, جو انتہا پسند ہندو تنظیم تھی. اس کے بندوں نے, اس کے غنڈوں نے مہاتما گاندھی کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی, پاکستان کے وجود کو انہوں نے تسلیم کیا, دو قومی نظریے کو تسلیم کیا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر رہنا ہے تو پھر مل جل کر رہیں, اور آپس کے تنازعات, اور قائد اعظم کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی مہاتما گاندھی نے, وہ بھی ہم کسی وقت آپ کو سنوائیں گے. تو چوہے صاحب سنیے ذرا قائد اعظم کے بارے میں مہاتما گاندھی کیا کہہ رہے تھے. آج ہماری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے, ذیشان بابر نے کہا وہ ہیں ہمارے پاس, ذرا سنائیے گا جی. بڑی کیوں کہ اس کے پاس ایک بڑا باہوش آدمی آ گیا قائد اعظم دینا, اور وہ بڑی عقل رکھتا ہے اور بہادری بھی بڑی رکھتا ہے, اور اس کو کسی کے پاس سے رشوت کھانی نہیں ہے. اس کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہیں, شاید میں نے سنا تو ہے کہ کروڑ روپے اس کے پاس پڑے ہیں, اور وہ بھی اپنی عقل سے, اپنی بیرسٹری سے, وکالت سے, اور پیچھے وہ تو ایک بڑا تاجر تھا. ان کو کس کی درکار تھی؟ ان کی ہوشیاری سے, ان کی باہوشی سے وہ ریت بنا ہے جیسا آج ہے. میں تو بننے کے لائق نہیں, میرے پاس وہ بیرسٹری نہیں, میرے پاس وہ تجارت نہیں ہے, میرے پاس وہ عقل نہیں ہے, اور پیچھے میں ان کی عداوت کروں تو میں کہوں گا کہ میں پہلا نمبر کا بیوقوف ہو جاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح میں بڑی عقل تھی, بڑے بہادر تھے, رشوت نام کی تو کوئی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہیں, وہ تو بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپیہ ہیں. اور یہ بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ اس وقت کے کروڑوں روپے آج کے کھرب روپے کے برابر ہوں گے جو اس وقت کروڑوں روپے تھے, آج سے 72 سال پہلے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسے شخص
کے بارے میں کوئی عداوت کروں تو میں تو پھر انتہائی بیوقوف اور جاہل شخص ہوا۔ چوہدری صاحب ان کے سخت ترین مخالف جو قائد اعظم محمد علی جناح کے، وہ قائد اعظم کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں ہمارا جو لبرل مافیا ہے کیا وہ یہ ساری تقریریں یہ گفتگو نہیں سنتا اور وہ کیا سوچتا ہے؟ پہلے تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے۔ نہیں، ان کو تو مروڑ اٹھتا ہے ہر اس شخص سے جو وہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میں یقین رکھتا ہوں اور اسی پر مروں گا اور اسی پر رہوں گا۔ ان سو کال لبرلز کے وہ یہ مروڑ اٹھتا ہے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں 22 کروڑ لوگوں کا مسلح افواج کا اور پاکستان کے نظریے کے اوپر قائم کاربند رہنا ہے۔ اور جیسے کہ جب چوہن لائی سے پاکستانی ڈیلیگیشن 65 کی وار کے وقت ملا، انہوں نے کہا پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، طاقت پکڑے گا، جا کے اپنی لوگوں کو پیغام دے دو۔ جب تک پاکستان 2 نیشن تھیری پر قائم رہتا ہے اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی اور انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ ناظرین اس وقت بریک واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی۔ سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس کو رکوانے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے بند کمرے کا وہ منعقد ہوا، انعقاد پذیر ہوا اور اس میں کشمیر کا ایشو ڈسکس ہوا اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے ملک کس کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو 5 پیز 5 مستقل ارکان میں سے 4 جو تھے وہ ایک سائڈ پر تھے، یعنی کہ چین کے ساتھ تھے امریکہ، برطانیہ اور روس، جبکہ فرانس دوسری سائڈ پہ تھا اور اس کے ساتھ جرمنی تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اوپن سیشن کی طرف نہ جا سکا، لیکن وہ بڑا ایک واضح پیغام ضرور دے گیا۔ ہم نے آپ کو چین کے مندوب کی بھی گفتگو سنوائی تھی، ملیحہ لودھی صاحب جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں ان کی بھی گفتگو سنوائی تھی سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے بعد۔ بڑے خوش و خرم تھے، بڑے ٹھوک بجا کے انہوں نے باہر آ کے گفتگو کی، لیکن اب بھارت کو یہ بات کا اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ ہمیں پلان بی پر بھی کام کرنا چاہیے، اور وہ پلان بی بھارت کے پاس کیا ہے اس سارے اقدام سے نکلنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کہ جب کرفیو ختم ہوگا، کیونکہ تمام تر پابندیوں کے باوجود، کرفیو کے باوجود، اور صورتحال انڈیا کے قابو میں نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے عالمی ذرائع ابلاغ کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پلان بی پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ایک پیٹیشن پہلے ہی سپریم کورٹ میں موجود ہے اور انڈین سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ 2 ہفتے بعد اس کو ہم سنیں گے، جبکہ 6 پیٹیشنز اور آ چکی ہیں اور یہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ فائل کروا رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں جو پیٹیشنز آئیں مزید 6، ان میں ریٹائرڈ جرنیل، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، سول سوسائٹی، ریٹائرڈ فارن آفس کے لوگ یہ پیٹیشنز لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی ہے جس پہ وہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر صورتحال مزید مخدوش ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے، اس سے پہلے کہ عالمی دباؤ دوبارہ آئے، پلان بی پہ وہ جائیں گے اور انڈین سپریم کورٹ کے ذریعے سے وہ پتلی گلی کا راستہ تلاش کریں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ اقوام متحدہ کے باہر وہاں کے مستقل مندوب انڈیا کے اکبر الدین صاحب جو کہ فورن سروس سے تعلق ہے ان کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی زبانی سنیے۔ Legislature is an open book. Put on the TV, you will see we have different shades of opinion in India. There will be issues discussed, and if there are issues, these will be addressed by our courts. We don't need international busybodies to try and tell us how to run our lives. چوہدری صاحب، آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں لیجسلیشن تو ایک اوپن بک ہے اور اس پہ اگر کوئی اختلافات ہیں، کسی کو اعتراض ہے تو ہماری کورٹ ڈیسائیڈ کریں گی، اس کے لیے انٹرنیشنل باڈیز۔ اس کی شکل تو دیکھے نا، میں بتا رہا ہوں نا، کلاؤن سا کیا کہہ رہا ہے، نہیں اکبر کس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے؟ یہ مسلمانوں، یہ اقلیتوں، یہ دلت، یہ عیسائی، یہ ان کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں
یہ ان کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ یہ مذاق اڑائے؟ اوپن بک ہے، کون سی اوپن بک؟ آپ 370 تو ریپیل ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ کشمیر کی اسمبلی اس کو پہلے اس کی اپروول نہ دیتی. وہ اسمبلی کا وجود ہی کوئی نہیں. کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ مفتی محبوبہ مفتی جیسی خاتون جو ہے ان کو بھی انہوں نے اندر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 2 نیشن تھیری جو تھی وہ درست تھی اور ہم غلط ثابت ہوئے ہیں. صاحب محبوبہ مفتی کا جو ہے نا تسلیم کرنا اور ٹویٹ کے ذریعے اور ادروائز بھی 2 قومی نظریے کو، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں ہے نا لبرلز، ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہے. اس سے زناٹے دار تھپڑ پچھلے 72 سالوں میں ہمارے لبرلز اور ان سیکولر عناصر کے منہ پہ نہیں پڑا جو کہ محبوبہ مفتی ایک خاتون نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا ہے. اس لیے وہ اپنا منہ جو ہے وہ ضرور سیک رہے ہوں گے. لیکن یہ بات چوہدری صاحب، یہ آپ نے جو بات کی نا جموں اینڈ کشمیر کونسل نے کی ول شامل نہیں ہے اس امینڈمنٹ میں، یہ اسی لیے یہ راستہ چور دروازہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام تو کروا دیا مودی سے، اور انہوں نے کہا کہ کھیلتے ہیں، اگر یہ پتہ چل گیا تو چل گیا، دنیا نے تسلیم کر لیا، مقبوضہ وادی کے لوگوں نے تسلیم کر لیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں چلا تو پھر ہم نے واپس تو نکلنا ہے. ان کا سوٹ دوبارہ سنیں. ان کو ایک اور خوف بھی، کیونکہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جانا اور اس میں کشمیر کا ڈسکس ہونا، یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ کشمیر نہ ہی انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے اور نہ ہی محض وہ 2 طرفہ مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی مسئلہ بھی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ موجود ہے. انڈیا کا تو سارے کا سارا موقف اسی دن ختم ہو گیا جس دن سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو گیا. اب ایک اور خوف ہے، دوبارہ سنیں اکبر الدین کو، غور سے سنیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے. سنائیے جی. Legislature is an open book. Put on the TV, you will see we have different shades of opinion in India. There will be issues discussed, and if there are issues, these will be addressed by our courts. We don't need international busybodies to try and tell us how to run our lives. انہوں نے کہا انٹرنیشنل باڈیز، ایک تو تھی سیکورٹی کونسل جوہری صاحب، ایک اور بھی ہے جس کے بارے میں پاکستان کی گورنمنٹ ایک کمیٹی تشکیل دے چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا جائزہ لیں، اور وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا، عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ لے کر جانا. تو عالمی عدالت انصاف میں یہ لے کے گئے تھے کلبھوشن کا، وہاں سے ان کو پاکستان کو ایک پیپر مل گیا کہ انڈیا ایک ریاستی دہشت گرد ہے، اور اگر پاکستان یہ معاملہ لے کے چلا جاتا ہے جوہری صاحب عالمی عدالت انصاف میں، تو 99% چانسز ہیں کہ بھارت کا یہ اقدام کالعدم قرار پائے گا اور عالمی عدالت انصاف پاکستان کے حق میں اور کشمیریوں کے حق میں فیصلہ دے گی. یہ ہے ان کو خطرہ. اس لیے سپریم کورٹ میں دھڑا دھڑ انڈین سپریم کورٹ میں پٹیشنیں فائل کر رہے ہیں ریٹائرڈ جرنل، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، سول سوسائٹی، ریٹائرڈ فارن آفس کے لوگ، اور آنے والے دنوں میں یقیناً آپ دیکھیں گے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے جو کہ پیٹیشن فائل کریں گے اور بھارتی سپریم کورٹ سے یہ راہ فرار اختیار کریں گے. جی جوہری صاحب. وہ جو مرضی کریں، کشمیریوں کو آزادی دلانی ہے اور ان کو لینی ہے اور وہ لے کے رہیں گے، اور افغانستان میں امن بھی پاکستان کے ذریعے ہوگا، اور اس خطے میں امن کا ضمانت اب پاکستان کے پاس ہے. ہندوستان جو ہے وہ اپنی اچھل کود جتنی مرضی کی ہے انہوں نے، وہ ہر طرف سے منہ کی کھا رہے ہیں، اور کوئی ملک ان کے ساتھ کھول کر کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بھارت سے جن ملکوں نے اقدام کروایا تھا چوہدری صاحب، وہ ملک بھی کھلے عام بھارت کی سپورٹ نہیں کر رہے. انہوں نے بھی کھلے عام بھرپور مخالفت کی ہے اور سپورٹ نہیں کیا. اب چوہدری صاحب عالمی ذرائع ابلاغ بالکل ایک دوسری تصویر پیش کر رہے ہیں جو کہ حقیقی ہے. اچھا، میں آپ سے سوال تھا. جی. یہاں
یعنی محترم ہمارے کئی جو ہے اینالسٹ انہوں نے دیا ہے کہ مودی نے 15 اگست کو اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں 370 اس لیے بھی ختم کرنا پڑا کشمیر کے بارے میں کہ پاکستان میں یعنی ہمسائے میں جو ہماری فرینڈلی گورنمنٹ تھی وہ نہیں رہی، اور اس گورنمنٹ کی موجودگی میں کشمیر میں شورش جو ہے وہ اور اس میں شدت آنی تھی، لہذا ہمیں یہ اقدامات کرنے پڑے۔ یہ کس طرح اشارہ ہے؟ یہ چوہدری صاحب اس پہ ہم آپ کو کل باقاعدہ طور پہ کچھ گفتگویں سنوائیں گے، اور انڈین جو تجزیہ کار ہیں انہی کی زبانی، اور کچھ ٹویٹس ہیں ہمارے اپنے دانشوروں کی جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اگر حل کرنا ہے تو کرپٹ مافیا کو چھوڑ دیں تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ یعنی اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس نوبت تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔